अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जिसको कुरान ने कहा है अहसनुल क़िसास, यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्टोरीज। और वो स्टोरी है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इनका जो नसब नामा है यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। इनके जो फोर फादर थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से ये भी एक बेटे थे। और इनकी माँ से जो बेटा था उसका नाम था बिन्यामीन। और 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के और थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, छोटे थे तो इन्होंने ख्वाब में क्या देखा, 11 सितारे, चांद और सूरज इनकी गर्दिश कर रहे हैं और इनके आगे सजदे में गिर गए। इन्होंने अपना ये ख्वाब अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बोला। याकूब अलैहिस्सलाम खुशी से झूम उठे क्योंकि उनको ख्वाबों की ताबीर आती थी। और याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाले वक्त में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनेंगे, अल्लाह की तरफ से इनको नबी बनाया जाएगा। लेकिन उनको एक खतरा लाहक हुआ कि जो बाकी 10 भाई हैं उनको कहीं जिद न पड़ जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम की और वो इसके साथ कुछ करना नहीं। लेकिन उन्होंने सुन ली ये बात, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को किस्सा सुना रहे थे अपने ख्वाब का, उन भाइयों ने ये बात सुन ली और उनके मन में एक जिद सा बैठ गया, एक हसद सा उभरने लगा। और उनको लगने लगा कि उनका बाप याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है और हमसे कम प्यार करता है, तो क्यों ना यूसुफ का काम ही तमाम कर दिया जाए। वो इस बात का हमेशा मौका ढूंढते रहते थे कि कब हमें मौका मिल जाएगा। वो अपने बाप से रोज कहते कि हम यूसुफ को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम कभी उनकी बात नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत जिद की कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाएंगे, हम उसको अपने साथ खिलाएंगे, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि नहीं, इसको अगर भेड़िए ने खा लिया या कुछ हो गया, तो उन्होंने बोला हम अपनी जान से ज्यादा ख्याल इसका रखेंगे। तो फाइनली एक दिन आ गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने साथ लिया कहीं पर दूर रेगिस्तान में। तो वो चल रहे थे, चलते चलते उनका जो प्लान कुछ दूसरा ही था। तो एक जगह पर पहुंचे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नीचे फेंक दिया सवारी से और उसको बहुत मारा। उसके बाद एक कुआं था वहां पे, उस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो शर्ट थी उसको अपने साथ लिया और उस शर्ट पे खून लगा दिया उन्होंने, एक भेड़ का, एक शीप का। और रोते रोते अपने बाप के पास गए कि ए अब्बा, हम खेल रहे थे और यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम को तो पता था कि क्या हुआ। अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे सब्र दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको एक बात बोली कि भेड़िया भी बड़ा रहमदिल था, मेरे यूसुफ को खा गया और उसकी शर्ट बिल्कुल बच गई है, इस पे एक स्क्रैच भी नहीं आया, इस पे एक कट भी नहीं आया। तो वो शर्मिंदा हो गए अपनी जगह। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अभी छोटे बच्चे थे उस कुएं में जाकर गिर गए और वहां पर उनको होश आ गया। और कुछ इस्राएली रिवायात के मुताबिक जब उनको होश आ गया तो वहां पर उनको एक फरिश्ते दिखे, एक बुजुर्ग की शक्ल में। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि आप कौन हो। उस फरिश्ते ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोला कि जब से दुनिया बनी है मैं आपके इंतजार में ही यहाँ था कि कब आप यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। बस अब मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक काफिला वहां से जा रहा होता है तो उनको अपने जानवरों को पानी पिलाना होता है। तो वो काफिला इसी कुएं के पास रुकता है, लेकिन उनको पता होता है कि ये जो कुआं है इसका पानी खारा है। उसके बावजूद वो वहां से पानी निकालते हैं और जैसे ही वो पानी निकालते हैं वो पानी मीठा हो गया होता है। इसी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस बाल्टी, जब वो बाल्टी अंदर डालते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस बाल्टी से बाहर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक खूबसूरत बच्चा इसमें से बाहर आ गया, तो वो उसको अपने साथ गुलाम बनाकर ले जाते हैं और मिस्र के शहर में उसको भेज देते हैं। और उसको जो खरीदता है वो खरीदता है मिस्र का ट्रेजरर अल अजीज, वही उसको खरीदता है। और उसको ये नीयत होती है कि ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको ये नीयत होती है कि आइंदा में इसको अपना फर्जंद बना लूं, इसको मैं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये अल अजीज ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी जुलेखा को बोलता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, हम क्या पता आइंदा हम इसको अपना फर्जंद बना ले आने वाले वक्त में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके घर में ही पलते हैं, बढ़ते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं तो जो जुलेखा होती है इस अल अजीज की बीवी, उसकी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे गलत नीयत आ जाती है क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ दावत देती रहती है जब भी उसको मौका मिले, जहां से उसको मौका मिले। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, ये हमेशा खुद को बचा लेते थे, अपने ईमान को बचा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, जुलेखा ने इसको अपने कमरे में बुलाया किसी गरज से
اور جب ایک کمرے میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے 7 دروازے تھے، 7 دروازے بند کر دیے گئے اور زلیخا نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور وہاں سے چلے گئے. زلیخا نے پیچھے سے ان کو پکڑا اور پیچھے سے ان کی شرٹ کٹ گئی. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ایک دروازے پہ پہنچ جاتے وہ دروازہ کھل جاتا، ایسے ہی دوسرے پہ پہنچ جاتے وہ دروازہ کھل جاتا. جب 7 دروازے پار ہو گئے تو وہاں پر العزیز بیٹھے ہوئے تھے. تو العزیز نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے، پیچھے سے زلیخا آئی. اس نے اپنے خامد کو بولا کہ دیکھو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. اس نے الٹا الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا. لیکن العزیز کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کیسے ہیں، تو وہ بہت کنفیوز ہو گئے. کچھ اسرائیلی روایت کے مطابق ایک بچے کو زبان آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کلام کیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی شرٹ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہے، اگر یوسف علیہ السلام کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا ذمہ دار ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہوں گے اور اس نے پیچھے سے اس کی شرٹ کو پکڑا. تو جب دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کی شرٹ پیچھے سے پھٹی تھی تو العزیز نے زلیخا کے بدلے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. اور قرآن نے جو اس پر آیت اتاری وہ یہ ہے کہ بے شک عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے. جب عورت کوئی سازش کرتی ہے، کوئی خطرناک سازش، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. تو یہ جو بات تھی زلیخا کی یہ پورے ملک میں پھیل گئی، پورے شہر میں پھیل گئی. تو زلیخا نے کیا کیا، ایک دن سب کو دعوت پہ بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک چاقو دی، یعنی کہ ایک نائف دی، اور ایک سیب یا کچھ فروٹ دیا اور ان کو بولا کہ اس کو کاٹو، ہم دعوت کریں گے. جیسے ہی وہ شہر کی عورتیں اس فروٹ کو کاٹنے لگی، اس کو چھیلنے لگی، تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے بولا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہو گئے تو ان کا حسن دیکھ کر، ان کا جمال دیکھ کر وہ عورتیں وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور چھیلتے چھیلتے انہوں نے اپنے انگوٹھے کاٹ دی، اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو زلیخا نے ان کو بولا کہ دیکھو اپنی انگلیاں بھی تم نے کاٹ دی، یہ بھی تم کو خیال نہیں رہا، تو میرے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات میرے سامنے یوسف ہوتا ہے، تو میں کیسے مائل نہ ہو جاؤں اس کی طرف. پھر زلیخا نے ایک اور بار یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. تو زلیخا نے اپنے خامد کو بولا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کے خلاف کچھ سازش کی، اور آخرکار یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، زندان میں ڈال دیے گئے. جیل میں یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں آئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا. وہاں پر ایک دن 2 آدمیوں کو خواب آیا. ایک کو یہ خواب آیا کہ وہ انگور نچوڑ کے اس میں سے شراب بنا رہا ہے اور بادشاہ کو پلا رہا ہے. دوسرے کو یہ خواب آیا کہ میرے سر کے اوپر بریڈ رکھی ہے اور اس کو جانور کھا رہے ہیں. یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، کیونکہ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام کا بہت مرتبہ تھا، یہ بہت وزڈم والے انسان تھے. تو ان 2 آدمیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ جس نے دیکھا انگور نچوڑتے ہوئے، اس کو بولا یوسف علیہ السلام نے تم جلدی رہا ہو جاؤ گے اور تم بادشاہ کے یہاں نوکری لگ جاؤ گے جہاں پر تم بادشاہ کو شربت پلاؤ گے. اور دوسرے کا خواب اس کی تعبیر یوں بیان کی کہ تم کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھا رہے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، اس کو یوسف علیہ السلام نے بولا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا. تو پھر ایسا ہی ہوا، ایک کو رہا کر دیا گیا، ایک کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. جو رہا ہو گیا اس کو شیطان نے بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا تھا کچھ ایسا کرنے کو، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنے کو. چلتا رہا زمانہ، چلتا رہا. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 تنکے دیکھے، 7 پتے دیکھے، گھاس کے پتے ہرے، پھر 7 گھاس کے پتے دیکھے بالکل سوکھے. یہ خواب بادشاہ کو کنٹینیوسلی کچھ دنوں تک آتا رہا. تو بادشاہ نے بولا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر دے دو، کوئی مجھے اس خواب کی تعبیر دے دو. تو اس کو خیال آ گیا، یہ جو جس کو یوسف علیہ السلام نے بولا تھا ایسے، اس کو خیال آ گیا کہ ایک تو ہے جیل میں جو خواب کی تعبیر کرتا ہے. تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ بھی یہ خواب کی تعبیر کی تھی اور وہ بالکل سچ ہو گئی، تو آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر اس سے جا کے پوچھ لیں. بادشاہ نے کچھ بندے بھیجے یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اس کو میرا خیال پڑ گیا جس کو میں نے بولا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کیا کی کہ زمانہ ایک آنے والا ہے، 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی اور 7 سال کے بعد کنٹینیوسلی 7 سال قحط ہوگا. تو آپ 7 سال کیا کرو، اچھے سے کاشتکاری کرو، اور وہ کاشتکاری آنے والے 7 سالوں میں جو قحط کے سال ہوں گے اس میں آپ کے کام آئے گی.
بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کروایا. یوسف علیہ السلام نے بولا میں تب تک رہا نہیں ہوں گا جب تک میری انوسینس ثابت نہ ہو. تو بادشاہ نے معلوم کروایا کہ یوسف علیہ السلام کس وجہ سے جیل میں تھے اور اس بات پہ تحقیق ہو گئی. ان ساری عورتوں کو بلایا گیا جنہوں نے اپنے انگوٹھے کاٹ دیے تھے. ان سب نے گواہی دے دی کہ ایسا ہوا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام بالکل انوسینٹ تھے اور زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا. اور فائنلی یوسف علیہ السلام قید کے باہر آ گئے. بادشاہ نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کتنے وزڈم والے اور کتنے نیک صالح ہیں, تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا کہ جو بھی یہ کاشتکاری کریں گے اس سب پہ آپ ذمہ دار رہو, آپ اسٹور کیپر ہو اس سارے شہر کے, سارے ملک کے. مصر میں تھے یہ یوسف علیہ السلام, آپ اس سب پہ نظر نگہبانی رکھو. تو خواب کی تعبیر سچ ہو گئی. 7 سالوں تک بہت کاشت کیا ان لوگوں نے اور 7 سال کے بعد قحط آ گیا, پورے شہر پر قحط آ گیا. تو یوسف علیہ السلام نے بولا تھا کہ اس کو اسٹور کر کے رکھنا ہے, تو وہ اسٹور کر کے رکھا انہوں نے. اور جب پھر قحط کے 7 سال آ گئے تو اس کو دھیرے دھیرے کر کے لوگوں میں پھر بانٹ دیا. جس شہر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس شہر میں بھی قحط پڑ گیا. یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بچے, وہاں پر بھی قحط پڑ گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بولا کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں پر کھانا بانٹ رہے ہیں. لیکن جو بنیامین تھے, جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, انہی کی ماں سے, ان کو یعقوب علیہ السلام نے بولا کہ اس کو ساتھ مت لے جاؤ, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تم نے ویسا ہی کیا تھا, اب مجھے خطرہ ہے کہ تم بنیامین کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرو گے. تو یہ 10 بھائی چلے گئے کچھ لانے, کس شہر میں؟ مصر کے شہر میں, جہاں پر یوسف علیہ السلام یہ تقسیم کر رہے تھے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان سے کچھ نہیں بولا, صرف اتنا بولا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے, ماں ہے, باپ ہے اور کون بھائی ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک باپ ہے, اس کو ہم نے گھر پہ چھوڑا ہے, اور ہمارا بھائی ہے بنیامین, اس کو بھی ہم نے گھر پہ چھوڑا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا کہ جب اگلی بار آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا, ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو ایسا ہی ہوا. یہ پھر گھر گئے, انہوں نے اپنے باپ کو بولا کہ انہوں نے بولا ہم کو کہ اگلی بار بنیامین کو لے کے آنا ورنہ کچھ نہیں ملے گا. یعقوب علیہ السلام نے نہیں مانا, لیکن بہت گزارش کرنے کے بعد, کیونکہ قحط بہت تھا, انہوں نے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے دیا. جب بنیامین وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا, انہوں نے بنیامین کو سائیڈ میں لایا اور ان کے کان میں بولا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں, لیکن ان سے کچھ مت بولنا, اپنے بھائیوں سے کچھ مت بولنا. اور دوبارہ سے راشن بھر دیا گیا ان 10-11 بھائیوں کے بیگز میں. تو جب یہ جانے لگے, یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی کول, ایک سونے کی کٹوری, بنیامین کے بیگ میں چھپا دی تھی. تو جب یہ جانے لگے یہ 11 بھائی, تو گارڈز نے انہیں روک لیا اور تلاشی کرنے لگ گئے. بنیامین کے ٹھیلے میں سے بادشاہ کی سونے کی کول برآمد ہوئی, تو بنیامین کو روک دیا گیا. 10 بھائیوں نے بہت منت کی ان گارڈز کو کہ اب ہم میں سے کسی کو پکڑ لو گے, لیکن بنیامین کو چھوڑ دو. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو آرڈر کیا تھا کہ بنیامین کو ہی یہاں پر رکھنا ہے. تو ایسا ہی ہوا. یہ 10 بھائی پھر اپنے باپ کے پاس چلے گئے, یعقوب علیہ السلام کے پاس. لیکن جب بنیامین نہیں تھے تو یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا, بنیامین کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو گیا. اور وہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. پھر سے ان بھائیوں کو ضرورت پڑی راشن کی, تو یہ پھر سے وہاں پر گئے. انہوں نے گزارش کی یوسف علیہ السلام سے کہ ہمارا بھائی ہمیں لوٹا دیجیے, ہمارے باپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے روتے روتے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو ان 10 بھائیوں کو ایک دم سے یاد آ گیا کہ یہی تو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہے. اور انہوں نے اس کے سامنے, یوسف علیہ السلام کے سامنے بہت رویا کہ ہمیں سزا مت دیجیے. یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا کہ آج کے دن میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, اور یہ میری شرٹ لے جاؤ اور یہ یعقوب علیہ السلام کو دے دو. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہوا. وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ یوسف علیہ السلام سے جا کر مل گئے. یہ تھا قصہ یوسف علیہ السلام کا. اس میں اتنے زیادہ لیسنز ہیں اور اتنے امپورٹنٹ لیسنز ہیں ہماری لائف کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ لیسن, جب دجال آ جائے گا اس ٹائم بھی قحط ہوگا, اس قحط سے بچنے کے لیے سولوشن بھی اسی لیسن میں ہے. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہی وہ لیسن ہے. تو وہ لیسنز انشاءاللہ کل یا کسی اور کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں گا, کیونکہ آج کا ویڈیو بہت ہی لمبا ہو گیا. لیکن وہ لیسنز اتنے زبردست ہیں کہ میرے حساب سے ہر کسی انسان کو ان پر عمل کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس کو شیئر کیجیے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.